नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युअतिल हिकमत मन यशा व मन युअतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अन मुआवियता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बि खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन गिरामी कदर, अल्लाह पाक के अता करदा तौफ़ीक़ और मेहरबानी से हमने जिस तरह कल ये ऐलान किया था कि यूट्यूब के ज़रिए से, इस चैनल के ज़रिए से इंशाअल्लाह हम दर्स निज़ामी की क्लास का ऑनलाइन सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारा पहला दिन है जो तहदीस नेमत के तौर पर अपना तारुफ़ कराना और इस काम की जो गर्ज़ गायत है वो बयान करना मकसूद है। इंशाअल्लाह ताला इसके असबाब का सिलसिला हम कल से शुरू करेंगे। बिहम्दी ताला मेरा नाम मोहम्मद आबिद हुसैन मेहरवी है। अरसा 18 साल से दर्स निज़ामी पढ़ाने का सिलसिला जारी व सारी है और ऐसे मौके पर जहाँ एक बहुत बड़े काम का आगाज़ हो रहा है, अपने असातिज़ा इकराम का तारुफ़ कराना भी मेरे लिए ज़रूरी है और ये अदब के अंदर भी शामिल है और हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है। सरकार फरमाते हैं मल्लम यशकुरिन्नास ला यशकुरिल्लाह, जो अल्लाह की मखलूक का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी शुक्र अदा नहीं करता। इसलिए आज इस मौके पर मैं अपने असबाब के आगाज़ से पहले अपने असातिज़ा इकराम का तारुफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे असातिज़ा इकराम के अंदर उस्तादुल उलमा वल फ़ुज़ला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो अभी हाल ही में हमारे इदारे जामिया रिज़विया शम्सुल उलूम के अंदर शेख़ुल हदीस हैं, हमें इब्तदाई किताबें आपके पास पढ़ने का शर्फ़ हासिल हुआ। आपने अल्लाह पाक के अता करदा तौफ़ीक़ और मेहरबानी से हमें बहुत बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया और उसके बाद हमारे उस्तादुल उलमा फ़ख्रुल फ़ुज़ला उस्तादुल असातिज़ा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल इंतहाई शफ़ीक़ असातिज़ा में से हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ियाज़ुल हसन साबरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनकी मेहरबानी और शफ़क़त से हमने पहले किताबों को पढ़ने के बाद सही मानों में समझ ना सके तो आपकी शफ़क़त और मेहरबानी ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम बड़े बड़े असातिज़ा के सामने शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल करने के काबिल हो गए। आपने हमें दोबारा से इब्तदाई किताबों को ऐसे ख़ूबसूरत अंदाज़ के अंदर पढ़ाया कि जो आपके पास पढ़ लेता है, ना समझ बच्चा भी आप उसको ऐसे ahsan अंदाज़ के अंदर सर्फ़ नाह पढ़ा देते हैं और इब्तदाई किताबें आपके पढ़ाने का जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ़ है और सबसे जुदागाना है। हम जैसे कौन ज़हन भी आपने अपनी मेहनत और शफ़क़त के साथ हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने असातिज़ा के सामने बैठने के काबिल हुए। फिर उसके बाद एक ऐसी शख्सियत जिसका नामी इसमें गिरामी हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर असातिज़ा की लिस्ट के अंदर ऐसे शुमार किया जाता है जिस तरह के उंगली के पोरों पर किसी चीज़ को शुमार किया जाए। ऐसे उस्ताद बहुत कम देखने में मिलने में आते हैं। ये हमारी खुशनसीबी कि हमने आपके पास पढ़ा। मेरी मुराद उस्तादुल असातिज़ा शेख़ुल हदीस वल तफ़सीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अहमद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरकदहु, अल्लाह पाक आपकी तुरबत पर हज़ारों रहमतें नाजिल फ़रमाए। उनके पास हमें पढ़ने का शर्फ़ हासिल हुआ और आखिर के अंदर जो हमने दौरा हदीस किया वो उस्तादुल असातिज़ा शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूसुफ़ शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरकदहु। अल्लाह पाक
آپ کی تربت پر بھی ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ شیخ الحدیث سے جامعہ رضویہ شمس العلوم کے آج اس مقام پر میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب تدریس فرما رہے ہیں، اور آپ اس مقام پر شیخ الحدیث ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میں آخر کے اندر جس استاد گرامی کا نام لینا چاہوں گا، ان کا نام آخر میں اس لیے لے رہا ہوں چونکہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی کہ یوں سمجھ لیں مجھے قرآن پاک ناظرہ پڑھانے سے لے کر اور اس کے بعد حفظ کرانا اور مکمل درس نظامی اور اس کی طرف ہمیں رغبت دلانے والے اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ ہمیں پڑھانے والے وہ ایسے شفیق اور مہربان استاد ہیں جو ہمارے لیے برادر اکبر ہیں، لیکن ایک والد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ میرے جیسے نہ جانے کتنے طلباء ایسے ہیں ان کے پاس جن کو انہوں نے اپنی شفقت اور محبت کے ساتھ نوازا، اور خود آپ کے جو صاحبزادگان ہیں وہ اللہ پاک کے عطا کردہ توفیق اور مہربانی سے سارے کے سارے مدرس ہیں اور بہترین مدرسین میں سے ہیں۔ میری مراد استاد العلماء، فخر الفضلاء، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ منظور احمد مہروی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی شفقت اور مہربانی جتنے بھی اساتذہ کرام کے پاس ہم پڑھنے گئے ان کے پاس بھیجنے کے لیے اور ان پاس داخلہ دلوانے کے لیے آپ کی شفقت ہمارے ساتھ رہی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے ان اساتذہ کرام کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تا دیر تک قائم و دائم فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت حکمت عطا فرماتا ہے، دانائی عطا فرماتا ہے کسے؟ من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ حکمت کے بہت سارے معنی علماء کرام نے لکھے ہیں، لیکن یہاں پر حکمت سے مراد ایک معنی فقہ بھی ہے، دین بھی ہے، دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت حکمت اور دانائی عطا کر دیتا ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا، گویا کہ اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کر لینا الفاظوں کے ساتھ، یہ قرآن پاک کا ایک اپنا اعجاز ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی، کم سن عمر کے اندر چھوٹا بچہ بھی اس کو جلدی سے یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے۔ خود قرآن پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، یعنی یہ قرآن پاک کا ایک اپنا اعجاز ہے، یہ نبی علیہ السلام کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب وہ اتنی ضخیم ہو اور لفظ بہ لفظ یاد ہو، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جو لفظ بہ لفظ یاد ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ پاک کے عطا کردہ توفیق سے ایک بچہ اسے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اس کا یاد کرنا، ان کے الفاظوں کو یاد کر لینا، ان کے ترجمے کو یاد کر لینا، یہ علم نہیں ہوتا۔ دراصل جو علم ہے وہ فقہ، جو دین کی سمجھ بوجھ ہے، وہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے نامور علماء کرام، محدثین، بلکہ اکثر محدثین اور اکثر مفسرین کرام، یہ باوجود اس کے وہ تفسیر کے اندر بھی اپنے اس فن کے اندر مہارت تامہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح فقہ کے اندر بھی مہارت تامہ رکھتے ہیں، اور حدیث کے اندر بھی مہارت تامہ، لیکن اس کے باوجود وہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ جیسے انسان کے وہ مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ یعنی دین کو سمجھنے کے اندر یہ الفاظوں کا یاد کر لینا، پڑھ لینا، یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ دراصل اس کو سمجھنا، اس کی جو ہے تقلید، وہ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جیسے لوگوں کی بھی تقلید کرنا پڑتی ہے دین کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی پڑھنا آسان ہے اور اس کا سمجھنا جو ہے وہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین۔ اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فرمایا یفقہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔
تو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دینا یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہ اساتذہ کرام کے ذریعے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ رب العزت یہ انسان کو علم عطا فرماتا ہے۔ چونکہ علم جو ہوتا ہے وہ بالواسطہ بھی ہوتا ہے، بلا واسطہ بھی ہوتا ہے، اور علم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو بشر کے واسطہ سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور جو بشر کے واسطہ سے حاصل ہو اس کو کسبی کہتے ہیں۔ اور ایک علم وہ بھی ہوتا ہے جو بغیر بشر کے واسطہ سے حاصل ہوتا ہے، وہ وحی کی صورت میں ہوتا ہے، الہام کی صورت میں ہوتا ہے، فراست کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر کے پاس آئے تو یہ سارے علم لدنی کی قسمیں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر کے پاس آئے وہ وحی ہے، اور اس علم کا نام بھی وحی الہی ہے۔ اور یہ الہام ہو جو اولیاء کرام علیہ رضوان کے پاس، یا فراست کے ذریعے سے، تو مومن بقدر ایمان اللہ رب العزت ان کو فراست کے ذریعے سے بھی علم عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ الہام یا فراست یہ کوئی بھی قسم ہو وحی کے علاوہ، اگر یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہوں تو پھر نہ یہ الہام رہتا ہے نہ یہ فراست رہتی ہے، بلکہ یہ وسوسے کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو علم جو ہے اللہ پاک کی طرف سے ایک نور ہے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور رب ذوالجلال خود ہی فرما رہا ہے کہ جسے رب نے حکمت عطا کر دی گویا کہ رب ذوالجلال نے اسے خیر کثیر عطا کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ فرما دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کا سارا ساز و سامان قلیل ہے۔ اور ادھر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم کے چند قطرات آ جاتے ہیں، چند بوندیں اس کو مل جاتی ہیں، تو گویا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے، اور اللہ پاک کی توفیق سے ہمارے اساتذہ کرام کا جو فیض ہمارے پاس تھا، تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اور اس کا ایک ذریعہ یہ میں بھی سمجھتا ہوں، میرا بھی اس کام میں تجربہ ہے کہ یہ پڑھنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے، لیکن اس کا کم از کم یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو طلباء کہیں اور پڑھ رہے ہیں، یا میرے اپنے جامعہ مہر نور الفرقان کے جو طلباء ہیں، یا دوسرے طلباء جو اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر شرف تلمذ حاصل کر رہے ہیں، تو کم از کم اگر کوئی سبق ان کو یاد نہیں ہوتا تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی نحو، صرف، فقہ، اصول فقہ کے تمام اسباق، جس طرح کہ میں نے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر مجھے ان تمام اسباب کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو چونکہ فی زمانہ اور وہ لکھی ہوئی چیزوں کو یا اس کو آج مطالعہ کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ آج کوئی بھی سبق ہوتا ہے تو اس کو لنک کے ذریعے سے اس کو کھول کر پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ میرے جو اساتذہ کرام یا اس سے علماء کرام ہیں، اگر اس کے اندر دیکھیں گے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو مجھے مطلع فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم اس کی آگے اصلاح کر سکیں اور طلباء کے اس کو فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں اسی بات پر اکتفا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں کہ دراصل سید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس معارف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ ان کے دروازے پر چلے جاتے، دہلیز پر چلے جاتے، ان کو جا کر دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے تاکہ آپ اپنی مرضی سے باہر تشریف لے آئیں۔ اور جب بیٹھے رہتے تو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آتے، باہر نکلتے، تو آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ فرماتے کہ آپ نے دروازے پر دستک کیوں نہیں دی؟ تو آپ نے ایک بہترین قول فرمایا۔ آپ نے فرمایا حضور بات یہ ہے، العالم فی قوم ہی کالنبی فی امت ہی، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی حق نبیہم ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم۔ اب فرمایا حضور بات یہ ہے کہ عالم اپنی قوم کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک نبی اپنی امت کے اندر ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اس کی شان کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ جا کر دروازوں پر دستک دیتے ہیں، ان کے حق کے اندر بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ صبر کریں، اور میرا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے باہر آئے، پھر وہ اپنی مرضی سے جب باہر آئے تو پھر جو چاہیں اسے پوچھیں۔ تو ایک عالم بھی اپنی قوم کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح کہ ایک پیغمبر، ایک نبی اپنی امت کے اندر ہوتا ہے، جس طرح ان کی شان ہے اس طرح علماء کی بھی شان ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اپنے اساتذہ کا اس طرح احترام فرماتے تھے۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی
جب بھی اپنے اساتذہ کے پاس گیا ہوں تو کبھی بھی کسی استاد صاحب کے دروازے پر میں نے دستک نہیں دی، اور اس دستک نہ دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے جب باہر آئیں تو میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ان لوگوں کا یہ ایک ادب تھا۔ بلکہ میں نے علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول پڑھا، آپ روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب یہ قول میں نے پڑھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن کے اندر ہی بات پڑھی تھی، بچپن کے اندر میں نے یہ سنا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک، بلکہ میں نے پوری زندگی جب بھی میں اپنے اساتذہ کے پاس گیا ہوں تو کبھی بھی میں نے اپنے اساتذہ کے دروازے کو دستک نہیں دی تاکہ یہ ادب کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو آج ہماری مغربی تہذیب کی وجہ سے جہاں بہت سارے برے اثرات پڑ رہے ہیں، ان برے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اساتذہ کرام کی تعظیم کم ہوتی جا رہی ہے، اور ان کا ادب جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کی تعظیم و تکریم کو بجا لیں، اور جہاں بھی بیٹھیں جن کے پاس بھی جو حروف ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مولا ہے، مجھے جس طرح بھی چاہے وہ اپنا استعمال کرے اور جس طرح چاہے مجھ سے وہ خدمت لے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب علماء پڑھ جاتے ہیں طلباء کے اندر اللہ رب العزت صلاحیت عطا فرما دیتا ہے، تو ایسے مواقع پر اپنے اساتذہ کا ذکر خیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج میں نے پہلی ریکارڈنگ کے اندر صرف یہ بات اپنے اساتذہ کرام کا، میری مراد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ رضویہ شمس العلوم، میری مراد استاد علماء جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیاض الحسن صابری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میری مراد استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشاد حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ، اور میری مراد استاد العلماء استاد الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد مہروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ رب العزت جو میرے اساتذہ کرام اس دار فانی سے چلے گئے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف شاہ صاحب مندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس دار فانی سے چلے گئے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ رب العزت ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تا دیر تک قائم و دائم فرمائے۔ کافی دنوں سے آخر کے اندر یہ بات میں کہہ کر بات کو ختم کروں گا۔ بہت سارے دوستوں نے یہ کام کرنے کے لیے بار بار اصرار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا انتظام و انصرام میرے بیٹے حافظ احمد رضا نے یہ کیا ہے، اور چونکہ ہر والدین اپنی اولاد کی نیک خواہش کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، تو چونکہ یہ ان کی جو خواہش تھی یہ اس کو پورا کرنا یہ خالی جائز ہی نہیں تھی بلکہ مستحسن اور اچھی بات تھی، تو میں نے ان کی خواہش کے مطابق اس نے بہت سارا انتظام و انصرام کیا اور کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا ساتھ دوں گا، آپ کے سارے اسباق کو میں خود ریکارڈ کروں گا، خود اس کی سیٹنگ کروں گا۔ تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دین متین کی خدمت کے اندر اس سے مجھے اور ہم سب کو مل کر دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل سے ہم صرف و نحو کے اسباق کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔